शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 4 मुहर्रम उल हराम है, 3 अगस्त है और बुध का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफी सुन। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। करबला और असर हाजिर की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और नाज़रीन, इसमें जो है वो फिक्री जो है वो करबला का अमली पस मंज़र और क़याम इमाम हुसैन सलाम, उस वक़्त के जोग्राफियाई और सियासी हालात, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक मुफ़स्सिल तारीख़ी जो दस्तावेज़ है उसको आपके सामने पेश किया जा रहा है। उसके ऊपर आज हमारे साथ मौजूद हैं आपके दिल अज़ीज़ शख्सियत अल्लामा सैयद कल्बी अब्बास रिज़वी साहब। क़िबला आपकी खिदमत में पुरसा पेश करेंगे, सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। खुदा सलामत रखे आप सबको इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमेशा की तरह थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और जैसे हमने अभी कहा कि एक बहुत ही तारीख़ी दस्तावेज़ात जो हैं उनका जो है वो पूरा तहक़ीक़ी उसका जो एक अर्क़ है वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। उन तमाम चीज़ों को क़िबला मक्के से करबला की मनाज़िल जो है वो अमूमन डिटेल के साथ बयान नहीं होती, सरसरी तौर से उसके ऊपर बात हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर मुतअद्दिद जो है वो रास्ते हैं, मनातिक़ हैं। इमाम ने किन-किन मनातिक़ को इस्तेमाल किया, कहाँ-कहाँ से गुज़रे और किस कदर तेज़ी के साथ फ़र्ज़ंद ज़हरा अपनी शहादत की मंज़िल को छूना चाहते थे। और उसमें जब इंसान उसको पढ़ता है, उसको देखता है, तो फ़र्ते हैरत में डूब जाता है, क्योंकि उस वक़्त जिस तरह के आज आरामदेह सवारियाँ हैं, उस वक़्त वो नहीं थी। घोड़ों के ऊपर और ऊँटों के ऊपर चिलचिलाती धूप के अंदर और कई-कई 100 मील का सफ़र, और इतनी तेज़ी के साथ इस पे इंसान फ़र्ते हैरत में पड़ जाता है। तो क़िबला आपसे गुज़ारिश करेंगे कि कब और कैसे रवाना हुए और वो मनातिक़ कौन-कौन से थे और किन-किन रास्तों से, और कितने-कितने मील का सफ़र कब-कब सैयद-उश-शुहदा ने अपने अंसार के साथ, अपने ख़ानदान के साथ और इस्मत ख़ानदान तहरत के साथ अता किया। औज़ु बिल्लाहि स्समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रदन बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। हाज़रीन, नाज़रीन, मुशाहिदीन, मुस्तमईन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, मुस्तमईन, अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल अज्र व तक़ब्बलल्लाहु ख़दमातकुम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम तरीन इबादत आज़ा को कबूल फरमाए और इस अज़ीम तरीन इबादत की जज़ा अज्र अजज़ल अता फरमाए। यकीनन आज 4 मुहर्रम है और पूरी दुनिया में उस दर्द करबला, उस कर्ब करबला, उस मुसीबत करबला, उस कुर्बानी करबला, उस फ़िक्र करबला, उस मक़तल करबला को पूरी दुनिया याद कर रही है और याद करके अपनी फ़िक्र को इमाम हुसैन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। सवाल आपका कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक्के से करबला की तरफ कूच करते हैं या मक्के से इराक़ की तरफ सफ़र करते हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हिनमा खरजल हुसैन अलैहिस्सलाम मिनल मक्कती व ज़हबा इलल इराक़, मक्के से इमाम निकले हैं और इराक़ तक गए हैं। मैं ये चाहूँगा कि इस अहम गुफ्तगू को, इस अहम रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड कर लिया जाए और इसे बार बार इसे नशर किया जाए ताकि दुनिया तक पहुँच जाए कि वो कितनी मनाजिल हैं कि जहाँ से इमाम वक्त अपने छोटे से लश्कर के साथ गुजरे हैं और किस सुरअत के साथ गुजरे हैं और कहाँ कहाँ इमाम ने तवक्कुफ़ किया है और कहाँ कहाँ इमाम ने मबीत किया है। आप हजरात की खिदमत में मैं रिवायत को और तारीख़ को पेश कर रहा हूँ कि अल मनाजिल अल्लती मर्र बिहल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी तरीक़िही इला करबला अल मुक़द्दसा, वो मनाजिल कि जहाँ से इमाम का मुरूर हुआ है, जहाँ से इमाम का गुज़र हुआ है, जहाँ से इमाम कायनात
سید الشہداء گزرے ہیں، ان منازل کا تذکرہ آپ کی خدمت میں۔ توجہ کیجئے گا، اور مسافت اور منازل دونوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مسافت اور منازل دونوں اس پر غور کیجئے گا۔ 24 دن امام کو لگے ہیں مکے سے کربلا کے صحرا تک پہنچنے میں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 24 دن کا جو سفر تھا مکے سے کربلا تک کا، یہ کتنے کلومیٹر کا تھا؟ تو اگر تمام راستوں کو جوڑیں اس زمانے کے حساب سے تو 1470، اور اس زمانے کے حساب سے جوڑیں تو 1403 1403 کلومیٹر امام حسین نے سفر کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ صحرائے کربلا اور مقتل، اور اس قربانی کی طرف امام حسین تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اب میں تمام ناظرین کی خدمت میں خدا کی قسم، کربلا وجدان میں اتر جاتی ہے، کربلا روح میں اتر جاتی ہے، کربلا لہو میں اتر جاتی ہے، اس لیے کہ امام حسین نے لہو کے دریا میں غوطہ لگا کر، خون کے دریا میں غوطہ لگا کر اسلام کو خون عطا کیا ہے۔ پہلا مقام مکہ المکرمہ شروع کر دیا میں نے، توجہ کیجئے گا۔ مکہ سے امام خرج الحسین علیہ السلام من مکہ، کب نکلے امام؟ سحر الثلاثہ، منگل کے دن، ٹیوزڈے کے دن 8 ذی الحجہ کو سن 60 ہجری 8 ذی الحجہ کو امام نے مکہ چھوڑ دیا۔ غور فرمایا آپ نے، وغادرہ فی نفس اليوم وبینہا وبین الصفا 9 کلومیٹرات، اور وہاں سے امام، غور کیجئے گا، مکہ نکلے ہیں، اور مکہ سے پہلا جو امام کا توقف تھا جہاں ٹھہرے ہیں وہ تنعیم کا ہے۔ تنعیم کے بعد پھر مولا صفا تک گئے۔ پھر سے میں آپ کی فکر میں یہ بات کر دوں، مکہ، تنعیم، صفا، ذات عرق، بیرما، یہ تمام منازل ہیں، اس کا میں آپ کی خدمت میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ مکہ سے امام نکلے ہیں تو پہلی منزل امام کی کیا تھی؟ تنعیم۔ جب حجاج جاتے ہیں تو ابھی بھی تنعیم تمام حجاج جاتے ہیں، وہ منظر بھی حجاج کو یاد آتا ہوگا کہ امام چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اس مقام تنعیم پر امام ٹھہرے تھے۔ تنعیم پر امام ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد وبینہ وبین تنعیم 8 کلومیٹرات، مکے سے تنعیم کی جو ڈسٹینس ہے، جو مسافت ہے، وہ 8 کلومیٹر ہے، 8 کلومیٹر ہے۔ اب تنعیم سے امام نکلے ہیں صفا کی طرف، غور کیجئے گا۔ تنعیم کب پہنچے مولا؟ اسی دن یوم الثلاثاء کو امام حسین تنعیم پہنچ گئے ہیں۔ نفس الیوم غادر الحسین علیہ السلام الی الصفا، اسی دن امام حسین صفا کی طرف نکلے ہیں۔ تو تنعیم سے صفا جو منطقہ ہے، جو جگہ ہے، اس کی ڈسٹینس، اس کی مسافت 9 کلومیٹر ہے۔ مولا جب صفا پہنچ گئے، کب پہنچے صفا؟ متى وصل الحسین؟ وصل الحسین الصفا الثلاثاء، منگل ہی کے دن، ٹیوزڈے ہی کے دن امام، آپ سوچیں کتنی تیزی سے امام کا یہ کارواں قتل گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وعدہ طفلی پورا کرنے کے لیے امام کتنی تیزی سے اپنے قافلے کو لے کر بڑھ رہے ہیں۔ سیم ڈے امام ثلاثاء یعنی منگل ہی کو نکلے۔ وغادرہا فی نفس اليوم، وبینہا وبین الصفا 9 کلومیٹرات، ٹھیک ہے۔ اب صفا کے بعد امام کہاں گئے ہیں؟ ذات عرق، یہ تو 8 کلومیٹر، پھر 9 کلومیٹر۔ اب صفا سے جب امام نکلے ہیں تو امام پہنچے ہیں کہاں؟ ذات عرق۔ ذات عرق کیا چیز ہے؟ یہ منطقہ ہے، یہ جگہ ہے جہاں امام نے توقف کیا۔ تو صفا سے ذات عرق کا ڈسٹنس کتنا تھا؟ 77 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا۔ وصلہ الاربعاء، منگل کو نکلے امام، اور بدھ کو، ویڈنسڈے کو امام 9 ذی الحجہ ویڈنسڈے کو امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ذات عرق پہنچے ہیں۔ وہ ذات عرق یہ منطقے سے امام نے یوم الخمیس کو مغادرہ کیا۔ یوم الخمیس کو موسوی صاحب امام حسین یعنی تھرسڈے کو 10 ذی الحجہ کو امام حسین نے ذات عرق بھی چھوڑ دیا، 9 کو پہنچے، 10 کو چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد آپ غور کریں کہ ذات عرق وبینہ وبین ذات عرق ڈسٹنس کتنا تھا؟ 77 کلومیٹر۔
اب ذات عرق کے بعد امام نے جب منطقہ دوسرا اختیار کیا وہ ہے بیر ماں. بیر ماں کی طرف امام گئے. بیر ماں کب پہنچے امام؟ نفس الیوم یعنی خمیس کے دن، جمعرات کے دن ذات عرق سے بیر ماں پہنچ گئے. 10 ذی الحجہ کو امام حسین بیر ماں یہ منطقہ ہے، وہاں پر امام حسین 10 ذی الحجہ کو خمیس کے دن، جمعرات کے دن پہنچ گئے ہیں. وغادرہا الجمعہ اور جمعے کے دن امام نکل گئے. آپ غور فرمائیں، کسی جگہ مجھے لگتا ہے امام نے شاید 2 راتیں قیام نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ ایک شب. غادرہا الجمعہ 11 ذی الحجہ جمعہ کے دن وقت کا امام وہاں سے نکلتا ہے. وہ بینہ و بین سلیلہ 120 کلومیٹرات. وہاں سے مولا سلیلہ کی طرف گئے ہیں. بیر ماں سے کہاں گئے؟ سلیلہ کی طرف. تو بیر ماں سے سلیلہ کا ڈسٹنس کتنا ہے جوانان؟ 120 کلومیٹر، 120 کلومیٹر کا امام کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے سفر کیا قتل گاہ کی طرف جانے کے لیے، کرب و بلا کی طرف جانے کے لیے، نینوا کی طرف جانے کے لیے، طف کی طرف، شاط الفرات کی طرف 120 کلومیٹر کا سفر کیا. اس کے بعد اللہ اکبر، اب وہاں سے جو مولا نے سفر کیا ہے بیر ماں سے قرب سلیلہ پہنچے ہیں. سلیلہ جو ہے جمعہ کو 11 کو مولا پہنچ گئے ہیں. 11 ذی الحجہ جمعے کے دن مولا سلیلہ اپنے لشکر کے ساتھ پہنچے. وغادرہ سبت اور سٹرڈے کو 12 ذی الحجہ کو امام نے سلیلہ بھی چھوڑ دیا. ایک شب امام نے سلیلہ میں، جوانان ایک شب امام نے سلیلہ میں مبیت کیا، قیام کیا، یا اپنی تھکن کو، بچوں کی تھکن کو کہہ لیجئے، تھک گئے ہوں گے بچے سفر میں، وہاں پر مولا نے گزارا. اور اس کے بعد سلیلہ سے مغیثہ کی طرف امام چلے. سلیلہ سے مغیثہ کا جو ڈسٹنس ہے 144 کلومیٹر. اللہ اکبر، سخت منزلیں ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کرنا، خواتین کے ساتھ سفر کرنا، صحرائی راستوں سے سفر کرنا، جبلی راستوں سے سفر کرنا، جن راستوں پر کانٹے تھے ان راستوں سے سفر کرنا، معصوم بچوں کے ساتھ سفر کرنا. اب مولا سلیلہ سے مغیثہ کتنے کلومیٹر کا سفر تھا مولا کا؟ 144. آپ غور کریں، آپ حسینیہ جاتے ہیں، اگر تھوڑا سا ڈسٹنس ہو جائے مجلس میں جانے کے لیے، آپ کہتے ہیں بہت دور مجلس ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ امام کے چھوٹے چھوٹے بچے قتل گاہ کی طرف کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. 144 کلومیٹر کا سفر مولا نے سلیلہ سے مغیثہ کیا. مغیثہ جب پہنچے ہیں، اب مولا مغیثہ پہنچ گئے. وصلہ سبت 12 ذی الحجہ کو مولا مغیثہ پہنچ گئے ہیں. وغادرہ الاحد 12 کو پہنچے ہیں اور 13 ذی الحجہ کو ایک شب مبیت کیا. 13 ذی الحجہ کو امام حسین وہاں سے نکل جاتے ہیں. کہاں سے؟ مغیثہ سے. وبینہ وبین النقرہ 30 کلومیٹر. مغیثہ سے یہ مولا نقرہ کی طرف جاتے ہیں. 30 کلومیٹر کا سفر امام نے مغیثہ سے نقرہ کا کیا. اب نقرہ امام کب پہنچے؟ مر بہا نہار الاحد. امام نقرہ کے منطقے میں یوم الاحد کو، سنڈے کے دن پہنچ گئے. 13 ذی الحجہ یوم الاحد کو امام وقت نقرہ کے منطقے سے گزر رہے ہیں. وبینہ وبین الحاجز 60 کلومیٹرات. اب نقرہ سے امام کو حاجز کے منطقے میں جانا ہے، وہاں پر امام کی منزل ہے. حاجز کا فاصلہ نقرہ سے کتنا ہے جوانان؟ 60 کلومیٹر. اللہ اکبر، شاید پہلی بار اس طرح سے یہ تفصیل عرض کی جا رہی جو اہل بیت چینل پر نشر کی جا رہی ہے. اس سے پہلے اس طرح کا پروگرام میں یہ سمجھتا ہوں میرا علم میں نہیں ہے کس طرح سے تفصیل عرض کی گئی ہو. نقرہ سے مولا حاجز کی طرف چلیں. نقرہ سے حاجز کا سفر 60 کلومیٹر. حاجز کب پہنچے ہیں؟ الحاجز مولا پہنچے ہیں وصلہ الاحد، اتوار کے دن، سنڈے کے دن امام پہنچے. 13 ذی الحجہ سنڈے کے دن امام حسین منطقہ حاجز میں امام نے قیام کیا. وغادرہ صباح الاثنین، سنڈے کے دن پہنچ گئے، مگر دوشنبے کو، منڈے کو صبح ہی امام نے اس منطقے کو بھی چھوڑ دیا. اللہ اکبر، حاجز کو بھی چھوڑ دیا. وبینہ وبین سمیرہ. اب مولا کو حاجز سے سمیرہ کی طرف جانا تھا. سمیرہ کا، حاجز سے سمیرہ کا جو سفر ہے، جو تاریخ میں نے دیکھا 54 کلومیٹر ہے.
सुमैरा इमाम वक्त, इमाम का मुख्तसर सा लश्कर सुमैरा पहुंचा। सुमैरा से इमाम का लश्कर जो गुजरा है, यौमुल इस्नैन को इमाम का लश्कर सुमैरा के मंतके में पहुंच गया और सुमैरा 14 ज़िलहिज्जा को इमाम पहुंचे हैं। अब सुमैरा से मौला निकलकर तौज़ की तरफ जाते हैं। सुमैरा से तौज़ का जो सफ़र है 30 किलोमीटर का सफ़र सुमैरा से तौज़ का इमाम ने अपने बच्चों के साथ किया। तौज़ कब पहुंचे? सुमैरा से तौज़ गए 30 किलोमीटर। तौज़ कब पहुंचे? मर्र बिहा नहार अल इस्नैन, दोशंबे के दिन 14 ज़िलहिज्जा को इमाम का ये लश्कर तौज़ पहुंच गया। गौर कीजिए, अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल अज्र व बैनहा व बैन फ़ैद 66 किलोमीटर, और वहां से मौला तौज़ से फ़ैद की तरफ चले हैं। इमाम ने तौज़ फ़ैद का सफर 66 किलोमीटर, सुन लेना बहुत आसान है, मगर छोटे छोटे बच्चों के साथ सहरा में सफर करना, जंगल में सफर करना, जबल पर सफर करना, कांटों वाले रास्तों पर सफर करना, मगर किसी एक भी बच्चे ने नहीं कहा कि आका हमें कहाँ जंगल में लेके जा रहे हैं। तेजी से इमाम का ये काफिला कत्लगाह की तरफ बढ़ रहा है। तौज़ से मौला ने वबैनहा वबैन फ़ैद 66, अब फ़ैद पहुंच गए। फ़ैद के बाद मौला उयून माँ पहुंचे हैं। उयून माँ कब पहुंचे हैं? वसलहा अल इस्नैन, यौमुल इस्नैन को, मंडे के दिन। इस्नैन अरबी में मंडे को कहते हैं। 14 ज़िलहिज्जा को मंडे के दिन इमाम पहुंच गए उयून माँ। एक चश्मा है, इस मसमूम वो इसका नाम रखा गया था उयून माँ, यानी माँ कहते हैं पानी को, आइन कहते हैं चश्मा को, खैर। तो वहां मौला पहुंचे कब? इस्नैन को, मंडे को, 14 ज़िलहिज्जा को। वगादर सुलासा, और नेक्स्ट डे 15 को इमाम उयून माँ से निकल गए फ़ैद की तरफ, और फ़ैद सुलासा मंगल को पहुंचे 15 ज़िलहिज्जा को। अब फ़ैद से मौला को जाना है, निकलना है बेरेमा की तरफ। वबैनहा वबैन अल अजफर, अब यहां से मौला निकले हैं बेरेमा की तरफ। बेरेमा मौला पहुंचे हैं सुलासा को, 15 ज़िलहिज्जा को। अल्लाहु अकबर। और वगादर हल अरबिआ 16 ज़िलहिज्जा, और बुध को इमाम ने इस मंतिके को छोड़कर अजफर की तरफ चले हैं। अजफर मर्र बिहा नहार अल अरबिआ, अजफर के इलाके में मौला 16 ज़िलहिज्जा वेडनेस के दिन अरबिया वेडनेसडे को कहते हैं, वेडनेसडे के दिन मौला गुजरे हैं अजफर के इलाके से। अब अजफर से मौला को खुज़ैमा का सफर करना था। खुज़ैमा, अजफर से खुज़ैमा जाना था। ये 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहां से। कहां से? अजफर से खुज़ैमा। मौला ने सफर किया और खुज़ैमा कब पहुंचे? सेम डे, 36 किलोमीटर इमाम ने सेम डे सफर किया और खुज़ैमा वसलहा अल अरबिया, इमाम उसी दिन अरबिया को, वेडनेसडे को पहुंच गए। 16 ज़िलहिज्जा थी उस दिन। वगादरहा अल खमीस, 17 ज़िलहिज्जा, खमीस को यानी जुमेरात को, थर्सडे को इमाम ने छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? खुज़ैमा को। अब खुज़ैमा से इमाम को ज़रूद की तरफ जाना था। खुज़ैमा से ज़रूद का सफर 18 किलोमीटर का था। इमाम ने सफर किया खमीस को और ज़रूद पहुंच गए। ज़रूद खमीस को पहुंचे, यानी थर्सडे को, 17 ज़िलहिज्जा को, और 18 ज़िलहिज्जा को वगादरहा अल जुमा, 18 ज़िलहिज्जा को इमाम ने ये ज़रूद को भी छोड़ दिया। अब यहां से इमाम को सूका की तरफ जाना है, ज़रूद से सूका की तरफ जाना है। ज़रूद से सूके का जो डिस्टेंस था अजीजों, 18 किलोमीटर का फासला इमाम ने ज़रूद से किया सूका की तरफ। खुदा की कसम, मौला सूका जुमा के दिन पहुंच गए। 18 तारीख थी, जुमा का दिन था। अभी ये ज़िलहिज्जा ही की बात हो रही है। 18 यानी 18 ज़िलहिज्जा, जुमे के दिन वक्त का इमाम सूका पहुंचा। और सूका से मौला को सालबिया जाना था। सालबिया तो आपके ज़हन में बात आ ही गई होगी। सालबिया का आप मजलिसों में सुनते हैं, सालबिया का तस्करा आप मुसलसल सुनते हैं। इमाम सूका से सालबिया पहुंच गए। तो सूका और सालबिया का डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर।
امام نے 30 کلومیٹر کا سفر کیا. کب پہنچے ثعلبیہ یہ بھی جاننا ضروری ہے. آپ سنتے رہتے ہیں کہ ثعلبیہ امام پہنچے، تو کب پہنچے، کتنی تاریخ کو پہنچے، کس دن پہنچے ثعلبیہ، یہ ہمارے بچوں کو بھی جاننا ضروری ہے. امام وصلہ ظہر السبت، امام سنیچر کے دن سیٹرڈے کو ظہر کے وقت امام ثعلبیہ پہنچ گئے. 19 ذی الحجہ تھی اس دن. اب نکلے کب ہیں ثعلبیہ سے؟ غادرہا الاحد، سنڈے کو، احد کہتے ہیں عربی میں سنڈے کو، سنڈے کو امام نے ثعلبیہ چھوڑ دیا. اب ثعلبیہ سے امام کو شقوق کی طرف جانا تھا، تو امام نے شقوق کا سفر 66 کلومیٹر، ثعلبیہ سے شقوق کا سفر 66 کلومیٹر امام نے بچوں کے ساتھ کیا. اب اس کے بعد مولا شقوق سے بتان پہنچتے ہیں. بتان مولا مرہ علی مقربہ منہا نہار الاربعاء، بتان ایک منطقہ ہے، وہاں مولا اربعاء کو وہاں پہنچے ہیں. اس کے بعد پھر مولا وہاں سے شقوق پہنچتے ہیں. شقوق وصلہ الاحد 20 ذی الحجہ، یعنی بتان سے گزرے ہیں اور شقوق اب امام کی یہ منزل ہے. شقوق پہنچے احد کو، 20 ذی الحجہ کو جوانوں. وغادرہ الاثنین، سنڈے کو پہنچے ہیں اور منڈے کو امام نے شقوق کو چھوڑ دیا. اب وہاں سے وبینہ وبینہ زبالہ اثنین و اربعون کلومیٹرن، امام نے وہاں سے زبالہ کا سفر 42 کلومیٹر امام نے زبالہ کا سفر کیا. زبالہ کے بعد امام نے کب زبالہ پہنچے ہیں؟ وہاں سے زبالہ گئے. زبالہ کب پہنچے؟ امام اثنین کو، منڈے کو، 21 ذی الحجہ کو امام زبالہ پہنچ گئے. اور نکلے کب ہیں؟ ٹیوزڈے کو، 22 ذی الحجہ کو، ٹیوزڈے کا دن تھا. وہاں سے مولا کہاں جا رہے ہیں؟ القاء جا رہے ہیں. غور فرمایا آپ نے. اب زبالہ سے القاء کی طرف کتنا ڈسٹنس ہے زبالہ سے القاء کا؟ 42 کلومیٹر جوانوں امام نے سفر کیا. القاء کب پہنچے؟ القاء کب پہنچے؟ ہاں، القاء اربعاء کو پہنچے. القاء عفواً معاف کیجئے گا، القاء ثلاثاء کو پہنچے، منگل کو پہنچے. منگل کو امام پہنچے، جی ہاں، 22 ذی الحجہ روز منگل، ٹیوزڈے کو امام اپنے قافلے کے ساتھ پہنچ گئے القاء. اور اس کے بعد وہاں سے مولا نے بطن عقبہ کا سفر کیا. القاء سے بطن عقبہ گئے. القاء سے بطن عقبہ کا کتنا ڈسٹنس تھا؟ 48 کلومیٹر کا امام نے وہاں سے وہاں سفر کیا. اب یہ 24ویں منزل آپ کی خدمت میں نے پیش کیا. تو بطن عقبہ کب پہنچے؟ بطن عقبہ کب پہنچے عزیزو؟ ثلاثاء کو، منگل کے دن. وغادرہا صباح الاربعاء، اور صرف ایک رات امام کے بچوں نے، ایک رات صرف بطن عقبہ میں قیام کیا. 23 ذی الحجہ ویڈنسڈے کو امام نے اس جگہ کو چھوڑ دیا. اور اس کے بعد امام چلے ہیں واقصہ کی طرف. اللہ اکبر، میاں عرب اور واقصہ کی طرف. واقصہ 42 کلومیٹر کا سفر تھا. بچوں نے امام کا ساتھ دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے امام کا ساتھ دیا، خواتین نے ساتھ دیا. 42 کلومیٹر امام واقصہ پہنچے. میاں عرب سے گزرتے ہوئے امام واقصہ پہنچ گئے. مر بہا نہار الاربعاء، ویڈنسڈے کو 23 ذی الحجہ کو امام کا یہ قافلہ پہنچ گیا واقصہ. اب واقصہ سے مولا کو شراف کے منطقے میں جانا تھا، شراف سے گزرنا تھا. شراف کا واقصہ سے کتنا فاصلہ؟ 18 کلومیٹر جوانوں. اللہ اکبر. پھر بچوں نے رخت سفر باندھا اور پھر اس کے بعد شراف کی طرف نکل پڑا یہ امام کا لشکر. شراف 23 ذی الحجہ ویڈنسڈے کو امام کا یہ مختصر سا لشکر تیزی سے قتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ قربانیوں کے لیے جا رہے ہیں، یہ شہادتوں کے لیے جا رہے ہیں، یہ برچی کھانے کے لیے جا رہے ہیں. 23 ذی الحجہ بدھ کے دن امام شراف پہنچے، اور خمیس کو، جمعرات کے دن تھرسڈے کو 24 ذی الحجہ کو امام نے سفر کیا وہاں سے قرعہ کا. قرعہ پہنچ گئے امام. 18 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا قرعہ کا. قرعہ 28ویں منزل ہے، 28 منزل امام کے 28ویں منزل قرعہ ہے. خمیس کے دن، جمعرات کے دن 24 ذی الحجہ کو امام قرعہ پہنچ گئے. اب قرعہ سے مولا کو مغیثہ کی طرف جانا تھا جو
کلومیٹر کا سفر تھا، امام نے 66 کلومیٹر کا سفر کیا، اور خمیس کو، تھرسڈے ہی کو، 24 ذی الحجہ ہی کو امام مغیثہ پہنچ گئے، اور وہاں سے پھر مولا بیضا کی طرف نکلتے ہیں۔ بیضا 18 کلومیٹر کا سفر ہے، مولا آپ کو کبھی لے جائیں، ان منطقوں سے گزریے، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جائے گا، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ مرچیاں کھانے کے لیے جا رہے ہیں، لاش کے ٹکڑے ہوں گے حضرت قاسم کی، ام فروہ ساتھ جا رہی ہیں، رباب ساتھ جا رہی ہیں، 6 ماہ کا بچہ بھی شہید کیا جائے گا۔ یہ قتلگاہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں عزیزوں۔ یہ واقصہ، اور واقصہ سے شراب، شراب سے قرعہ مغیثہ، اب اس کے بعد ذو حسم پہنچے ہیں، یہ اسی دن وہاں سے گزرے ہیں، خمیس تھرسڈے کو 24 ذی الحجہ کو۔ 31ویں منزل ہے بیضا، آپ تصور کریں 31ویں منزل بیضا ہے، کب پہنچے؟ وصلہ الامام الخمیس، امام خمیس کو، تھرسڈے کو 24 ذی الحجہ کو امام بیضا پہنچ گئے۔ اب بیضا سے امام کو عذیب الحجنات جانا تھا، عذیب الحجنات 24 کلومیٹر کا سفر تھا، امام نے پھر 24 کلومیٹر کا سفر کیا۔ عذیب الحجنات امام جمعہ کو 25 ذی الحجہ کو پہنچ گئے۔ 25 ذی الحجہ کو جب وہاں پہنچے، روایت کے جملے ہیں بچے بہت تھک چکے تھے، بہت زیادہ تھک چکے تھے، بہت زیادہ خستگی تھی، ظاہر ہے کہ جبلی اور سخت منزلوں سے، مگر چونکہ شہادت کا جذبہ لے کے آگے یہ بڑھ رہے تھے، قربانی کا جذبہ لے کے یہ آگے بڑھ رہے تھے، یہ وعدے طفلی کو ادا کرنے کے لیے امام حسین کے ساتھ مشارکت کر رہے تھے، لہٰذا کسی بچے نے نہیں کہا مولا مقتل گاہ نہ جائیے، مولا قتل گاہ نہ جائیے، مولا عراق نہ جائیے۔ بہت تیزی سے یہ امام کا قافلہ بڑھا، اس امام کے قافلے کے ساتھ بہن زینب بھی ساتھ ہے جو جبل صبر ہے۔ اللہ اکبر۔ عذیب الحجنات جمعہ کو مولا پہنچ گئے، اور سٹرڈے کو غادرہ سب، سٹرڈے کو اس منطقے کو چھوڑ کر اب امام کو یہاں سے رحیمہ جانا تھا۔ 30 کلومیٹر کا سفر امام نے بچوں کے ساتھ عزیزو رحیمہ کا سفر کیا۔ اب رحیمہ کے بعد امام گزرے ہیں اسی دن ایک منطقے سے، اس کا نام ہے اقصاص، یہ بھی نوٹ کر لیں آپ، کب گزرے ہیں؟ سبت کے دن، سٹرڈے کے دن 26 ذی الحجہ تھی۔ اس کے بعد گزرتے ہوئے رحیمہ جب کب پہنچے؟ وصلہ السبت، سٹرڈے کو امام رحیمہ بچوں کے ساتھ پہنچ گئے، مگر صرف ایک رات امام نے قیام کیا۔ اب میں اتنی دیر سے آپ کو منازل پیش کر رہا ہوں، کہیں آپ نے دیکھا، کہیں سنا آپ نے کہ امام نے 2 شب کہیں گزارا؟ کہیں 2 شب امام ٹھہرے؟ اتنا طویل سفر تھا، 1400 سے زیادہ کلومیٹر کا سفر تھا، مگر امام نے 2 شب نہیں گزاری۔ کتنی تیزی سے امام مقتل کی طرف بڑھ رہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی امام کے ساتھ ہیں، مگر امام صرف اور صرف ایک، میں یہی سوچ کر رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، حضرت علی اصغر جیسے معصوم بچے، سکینہ جیسی چھوٹی سی بچی تھی، مگر ہر مقام پر امام نے صرف ایک رات گزارا۔ اب رحیمہ پہنچ گئے 26 کو، وہاں سے 27 کو الاحد کو یعنی سنڈے کو امام نے رحیمہ چھوڑ دیا۔ اب رحیمہ سے مولا کو قصر بنی مقاتل جانا تھا۔ قصر بنی مقاتل یہ منطقہ ہے، خدا آپ سب کو لے جائے، یہ 18 کلومیٹر کا ہے، 18 کلومیٹر امام نے سفر کیا۔ اب اس کے بعد 35ویں منزل پر امام پہنچے۔ 35ویں منزل امام کی ہے قصر بنی مقاتل، یہ پہنچ گئے امام الاحد کو، سنڈے کو پہنچ گئے ہیں۔ وغادرہا سحر الاثنین، پھر امام نے دوسرے دن اس قصر بنی مقاتل کو چھوڑ دیا۔ آپ نے دیکھا صرف ایک شب امام نے یہاں پہ بھی مبیت کیا، اور 28 کو امام نے چھوڑ دیا، 28 ذی الحجہ کو۔ اب امام کو یہاں سے نکل کر قطقانہ ایک منطقہ ہے، 42 کلومیٹر کا سفر تھا، امام نے وہاں کا سفر کیا۔ 36 جو منزل ہے، 36ویں جو منزل ہے قطقانہ، وہاں جب مولا پہنچے 28 ذی الحجہ کو، منڈے کا دن تھا۔ وغادرہا بعد صلاۃ الفجر، اس منطقے کو بھی امام نے صلاۃ فجر نماز صبح کے بعد چھوڑ دیا 36ویں منزل کو، اور اس کے بعد اب مولا اپنی اصل جگہ پر پہنچ رہے ہیں۔ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ نَيْنَوَا 24 کلومیٹر، اب یہاں سے امام نینوا کی سرزمین پر پہنچ گئے۔
یہ 36ویں منزل تھی امام کی. 42 کلومیٹر کا سفر کر کے تیزی سے امام نینوا پہنچ گئے. اللہ اکبر. نینوا 29 ذی الحجہ منگل کے دن امام نینوا زمین نینوا تک پہنچ گئے. آپ نے سنا ہوگا نا جب امام نے سوال کیا تھا اس زمین کا نام کیا ہے، تو بنی اسد کے بوڑھے نے کہا تھا اس زمین کو شط الفرات، پھر کہا تھا اس کو نینوا بھی کہتے. نینوا بڑے علاقے کو کہا جاتا ہے، بڑی زمین ہے پورے اس منطقے کی، اس کو نینوا کہتے ہیں. 16 کو منگل کو امام نینوا پہنچ گئے. 29 ذی الحجہ تھی عزادارو، امام نینوا پہنچ گئے. وغادرها الخمیس، اور امام نے خمیس کو یعنی 16 کو پہنچے ہیں، خمیس کو امام حسین نے نینوا چھوڑ دیا. اب نینوا سے مولا کو تف جانا تھا، ارض تف. امام کو ارض تف جانا تھا. یہ سفر زیادہ دور کا نہیں تھا، یہ نینوا اور تف ملا جلا ہے، بالکل 1 کلومیٹر کا سفر تھا. امام چونکہ اپنی زمین پر پہنچ چکے ہیں، امام کی زمین نینوا، تف امام کی زمین، کربلا امام کی زمین. امام نینوا سے تف کا سفر کیا. اب تف جب امام پہنچ گئے ہیں، امام تف پہنچے ہیں کب؟ وصلہ یوم الخمیس، امام یوم الخمیس کو 2 محرم کو تف نینوا سے تف پہنچ گئے ہیں. اسی کو کہتے ہیں شاطی الفرات، اسی کو کہتے ہیں تف، اسی کو کہتے ہیں اردو کربن و بلا. امام حسین 2 محرم کو پہنچے ہیں وہاں پر، اور امام نے جب دیکھا کہ امام کی جو سواری تھی عزیزوں، امام کا جو گھوڑا تھا ذوالجناح، وہ رک گیا. میں تاریخ میں دیکھ رہا تھا، گھوڑے کو آگے بڑھانے کی کوشش امام نے کی، اور گھوڑا بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گھوڑے کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے. ذوالجناح کا قدم آگے نہیں بڑھ رہا تھا، قدم لڑکھڑا رہے تھے. عرض کربن و بلا ہے، یہ زمین کربلا ہے. عزیزو 7 سواریاں حسین نے 2 محرم کو، امام پہنچ گئے ہیں نا، 2 محرم کو پہنچ کر 7 سواریاں امام نے بدلی ہیں، مگر کوئی بھی سواری آگے نہیں بڑھتی. اس وقت امام نے حضرت عباس سے کہا کہ قریب کے منطقے سے بلاؤ، کسی کو پوچھو تو صحیح یہ کون سی زمین ہے جہاں میری سواری ٹھہر گئی. 2 لفظ کہہ کے بات مکمل کروں گا. نینوا کی سرزمین، تف کی سرزمین، ارض کربلا کی سرزمین. ایک بوڑھے شخص کو بلایا گیا. اس نے جیسے ہی مولا حسین کو دیکھا، کہا اے نواس رسول، اس زمین سے تیزی سے گزر جائیے، یہاں جو بھی نبی یا ولی خدا گزرا ہے اس کا لہو اس زمین پر بہا ہے، بہت تیزی سے چلے جائیے، چھوڑ دیجیے اس زمین کو. امام نے پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو اس نے پہلا جو نام لیا تھا وہ کہا تھا نینوا. نینوا چونکہ بڑے احاطے کو کہتے ہیں، پورے منطقے کو نینوا ہی کہتے ہیں، اور ایک چھوٹے سے علاقے کو تف کہتے ہیں، اور اسی منطقے کو ارض کربن و بلا کہتے ہیں. تو جب امام نے پوچھا تھا اس سے آخر میں اس نے کہا اس زمین کو ارض کربن و بلا کہتے ہیں. امام نے بھائی سے کہا یہیں پر خیمے لگاؤ، یہیں ہماری قتل گاہ ہے. خدا آپ سب کی عزاداری کو قبول فرمائے. ناظرین، ایک جو ہے ایک دستاویز تھی، انتہائی جو ہے وہ ایک تاریخی دستاویز ہے، جو پوری بہت کم میرے خیال میں یہ بیان کی جاتی ہے، تیزی کے ساتھ گزرا جاتا ہے. تو ہم نے اس میں باقاعدہ ایام کے ساتھ اور جو ہے وہ ہجری تاریخوں کے ساتھ کہ کس تاریخ کو کتنے کلومیٹر کا سفر کن کن راستوں سے، کن کن مناطق سے ہوتے ہوئے، اور کس خستگی کے عالم میں، اور اپنے ایک چھوٹے سے کارواں کے ساتھ جس کے اندر مخترات قسمت طہارت بھی ہیں، جس کے اندر بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. سید السودا کے ساتھ، امام کے ساتھ کس قدر تیزی و سرعت کے ساتھ امام اس پورے نورانی کاروان کے ساتھ اپنے مقصد کی جانب پڑے ہیں. یہ اس وقت علامہ سید قلبی عباس صاحب آپ خدمت پیش فرما رہے تھے. ناظرین، تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں گے، ہم اس وقت جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے، تقریباً 14 منٹ ہمارے پاس مزید بچے ہیں. قبلہ سرزمین کربلا سے جب امام نکلے، اور تو اس وقت عالم بشریت کو امام نے جو ہے وہ کیا پیغام دیا ہے، کیونکہ آپ نے نکلتے وقت کہا انی لا خرج اشرع ولا بطرا. تو اس میں ہماری حسینیوں کی کیا ذمہ داری ہے، ہم اس سے کیا لیسن اخذ کر سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ، تقبل اللہ عزاکم. خرج الحسین علیہ الصلاۃ والسلام من المدینہ
جب امام مدینے سے نکلے ہیں تو اس وقت امام نے عالم بشریت کے لیے، حسینیوں کے لیے، امت کائنات کے لیے، یہ لفظ میں نہ کہوں تو بہتر ہے امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ امت کائنات، کائنات کی تمام امت، یا دوسرا لفظ استعمال کر لوں امم کے لیے، تمام امتوں کے لیے، تمام بشر کے لیے امام نے ایک پیغام دیا کہ کل کا رائٹر اور رپورٹر یہ نہ لکھ دے کہ میرا مقصد کچھ اور ہے. انی لا اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام نکلتے وقت کہتے ہیں انی لا اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں زمین پر فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد حسین حسینیوں تک یہ پہنچا کہ کوئی بھی آپ کا عمل ہو اس میں اصلاح پایا جائے. امام یہ کہتے ہیں کہ میں نکلا ہوں امت میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے. اس کا مطلب اس وقت نانا کہ امت کو اصلاح کی ضرورت تھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ امام نے جو عظیم پیغام دیا ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، تو اس میں جو رمز اور اسرار پوشیدہ ہیں کہ امر بالمعروف کے لیے اگر قربانی بھی پیش کرنی پڑے، زحمتیں بھی پیش کرنی پڑیں، آپ کو سفر کرنا پڑے، آپ کو زحمتیں کرنی پڑیں، آپ کو جبلی علاقے سے گزرنا بھی پڑے، مصیبتوں سے گزرنا پڑے، تب بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکیوں کے بارے میں لوگوں کو بتانا اور نیکیوں کی طرف لانا، یہ حسینی پیغام ہے. برائیوں کے بارے میں لوگوں کو اویئر کرنا اور برائیوں سے روکنا، یہ حسینی پیغام ہے. تو یہ حسینی پیغام اگر کربلا کا ہماری سانسوں میں آ جائے، ہماری وجود کے اندر آ جائے، ہمارے فکر میں آ جائے کہ ہماری اس وقت ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پیغام حسینی کو، وہ صدائے حسینی جو مدینے سے گونجی تھی کہ انی لا اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، تو یہ پیغام حسین صرف مدینے کے لیے نہیں ہے، صرف مکے کے لیے نہیں ہے، آتی ہوئی نسلوں کے لیے ہے، آتی ہوئی نیشن کے لیے ہے، جنریشن کے لیے، امت کے لیے، ہر فرد کے لیے. اب میں یہاں پر ایک جملہ عرض کر دوں دی باچے میں کہ ہم نے امام کے اس قول میں کتنی مشارکت کی ہے، ہماری شرکت کتنی ہے. امام نے تو قربانی دی، امام نے تو جوان بیٹے کا کلیجہ دے دیا، امام نے تو بھتیجوں کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے دے دیے. ہماری مشارکت کیا ہے؟ ہم نے کتنی شرکت کیا ہے اس میں؟ ہم کس طرح سے مشارکت کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کربلا صرف اور صرف زبان تک آنے کا لفظ یہ نہیں ہے کہ صرف زبان تک کربلا ہے، بلکہ کربلا حیات میں اتر جائے، کربلا فکر میں اتر جائے، کربلا شرائن میں اتر جائے، کربلا حیات کے شعبے میں اتر جائے، کربلا آپ کی فکر کی تحریک بن جائے، کربلا انقلاب بن جائے. کربلا اس انداز میں اتارنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی مشارکت ہو سکے. عزیزم جوانان من، کل آپ امام سے جب ملیں گے، امام حسین علیہ السلام سے روز محشر، تو آپ کہہ تو سکیں کہ مولا آپ نے جو مدینے میں ایک پیغام دیا تھا اس پیغام میں ہم نے شرکت کیا ہے مولا، ہم نے یہ عمل انجام دیا، ہم نے بھی اصلاح کیا ہے مولا، ہم نے بھی امر بالمعروف کیا ہے مولا، ہم نے بھی نہی عن المنکر کیا ہے مولا. گھروں میں بیٹھ جانے کا نام حسینی نہیں ہے، کچھ نہ بولنے کا نام حسینی نہیں ہے، کچھ نہ کرنے کا نام حسینی نہیں ہے، صرف مجلسوں میں بیٹھ کر مجلس سن لینے کا نام صرف حسینی نہیں ہے. حسینی تحریک سے جڑا ہونا چاہیے، حسینی انقلاب سے جڑتا ہے، حسینی کربلا کے پیغام سے جڑتا ہے، حسینی کربلا کے اہداف سے جڑتا ہے، حسینی کربلا کے مشروع سے جڑ جاتا ہے. کربلا کا جو مشروع ہے اس سے جڑنے کی ضرورت ہے. اور اس پیغام حسینی کو واقعاً میں جوانوں سے گزارش کروں گا کہ تنہائی میں بیٹھ کر آپ سوچو کہ آپ نے کتنی شرکت کی اس جملے میں. امام نے تو اس جملے کو کہا اور اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اصلاح کے لیے تو اتنی بڑی قربانی دے دی. صحرائے کربلا چلے گئے، شہادتیں پیش کی. میں نے ابھی عرض کیا صحراؤں سے گزرے، جنگلات سے گزرے، پہاڑوں سے گزرے، جبلی علاقے سے گزرے، کانٹوں والے راستوں سے گزرے، اور امام نے جا کر وہاں پر قربانی. ہم نے اور آپ نے کیا مشارکت کیا امام کے اس قول میں؟
پریکٹیکل ہماری مشارکت کیا ہے، ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس قول کے مطابق شرکت کی ضرورت ہے کہ ہم امام کے مشن میں شریک ہو جائیں انشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔ اچھا، مدینے، مکے اور کوفے اور تمام مناطق اسلامیہ جو تھے اس وقت، اس کے کیا احوال تھے؟ سیاسی کیا سرگرمیاں چل رہی تھیں؟ کیا صورتحال تھی؟ کیونکہ ٹائم زیادہ اب ہے نہیں، تو کیونکہ بڑا ڈیٹیل سوال ہے، اس کے جواب جب ابو سفیان کا پوتا اور معاویہ کا بیٹا یزید تخت خلافت پر بیٹھا، اب میں اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے ایک روایت کو پیش کر دوں کہ ابو سفیان کے بیٹے نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت کی طرف، یا یوں کہہ دوں کہ باقاعدہ جو رسائل ہیں، وہ ایک طویل بحث، اس میں نہیں جانا، مختصر یہ کہ بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی اور تخت شام پر یزید جیسا فاسق و فاجر و مجرم و دہشت گرد اور انٹرنیشنل ٹیررسٹ یزید ابن معاویہ، دنیا کا سب سے خونخوار اور خطرناک ٹیررسٹ یزید ابن معاویہ تخت شام پر یزید بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے سب سے بڑا مسئلہ جو کھڑا کر دیا تھا، وہ دیکھیں، ایک انسان مجرم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، دہشت گرد ہو، اور اس کا ریلیجن اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو تو ٹھیک ہے، وہ اپنی اس کی زندگی جائے جہنم میں، لیکن یہ کم وقت یزید لعین اور ملعون اور فاسق اور فاجر اور مجرم اور دہشت گرد اور ارہابی یزید اسلام کا فیس بن کے دنیا کے سامنے آ گیا، اسلام کا چہرہ بن کے دنیا کے سامنے آ گیا، اور یہ کہتا تھا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں خلیفہ رسول ہوں۔ اسلام کا چہرہ بن کے دنیا کے سامنے یہ کم وقت آ گیا، اور یہ مجرم، یہ دہشت گرد اسلام کو جو پیش کر رہا تھا، وہ تمام جرائم کو اسلام کا نام دے کے۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ تھا کہ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ مکے میں لوگ خاموش، مدینے میں لوگ خاموش، کوفے میں ظاہر سی بات ہے دغا بازی، دھوکے بازی، لوگوں نے ابن زیاد نے شرع کر لیا تھا، خرید لیا تھا دولت کے ذریعے سے، اور کچھ کو ڈرا دیا تھا۔ تو پورے عرب کی حالت یہ تھی کہ یزید جیسا طاغی اور فاسق اور مجرم جب تخت خلافت پر بیٹھا تو اس وقت اتنی اس کی دہشت بھی قائم تھی کہ nobody was able to talk against یزید، کسی میں جرات نہیں تھی کہ یزید کے سامنے کوئی بول سکے۔ ہر شخص یزید کو سیدی و مولائی اور خلیفہ اور فلاں یہ کہتا تھا۔ 25 ملک میں اس کی حکومت تھی، دہشت کا بہت بڑا مجرم تھا، یہ پورے مناطق اور علاقے اور دول میں اس نے دہشت پھیلا رکھی تھی۔ اس وقت کسی میں بولنے کی جرات نہ تھی۔ اب مسئلہ اس وقت میرے پاس 4 منٹ ہے، اس میں عرض کر دوں کہ مسئلہ یہ تھا عزیزم جوانان کی پوری مملکتوں میں، علاقوں میں، مناطق میں، دول میں یہ ہو گیا تھا کہ اگر امام حسین قیام نہ کریں تو توحید ختم، نبوت ختم، کعبہ ختم۔ کعبے پہ یزید نے حملہ کیا تھا، مدینے میں حملہ کیا، کعبے پہ حملہ کیا، قرآن پہ حملہ کیا، نشے میں بیٹھ کے کہتا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک۔ تو ہر طرف سے اسلام کو مٹانے کے لیے پوری کوشش اس نے کر ڈالی، اور اسلام کو کے چہرے کو بالکل فسخ کرنے کی کوشش کی اور ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی تو اٹھے جو اصل اسلام ہو، جو اصل دین ہو، جو حقیقت میں دین ہو، جس کو خود ہندوستان کے غریب نواز نے کہا کہ شاست حسین بادشاست حسین، یہاں تک تو ٹھیک ہے حسین شاہ حسین بادشاہ ہیں، لیکن آگے بڑھ کے کہتے ہیں دین است حسین، حسین دین ہے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ دین اٹھے، حسین دین ہے، جوانوں حسین دین ہے، امت مسلمہ حسین دین ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھنے والی شخصیت اور ذات کو حسین کہتے ہیں۔ ان کے از خونش بروید لا الہ، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، وہ حسین کی جس کے کٹے ہوئے خون کے قطرات سے بھی لا الہ الا اللہ کی صدا آ رہی تھی۔ تو امام حسین نے بنیاد رکھی لا الہ الا اللہ کی۔ آج جو نمازیں قائم ہیں حسین کی وجہ سے، جو روزہ قائم ہے حسین کی وجہ سے، دین بچا ہے حسین کی وجہ سے۔ جی ایک چھوٹا سوال، کیونکہ دو بڑے اسکول ہیں، غدیری اسکول ہے، سقیفائی اسکول ہے۔ جنہوں نے سقیفہ سے دین لیا، غدیر سے نہیں لیا، غدیر کو چھوڑ دیا، جب دین پر یہ وقت پڑا تو وہ اسکول کہاں تھا؟ وہاں سے کوئی کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ کیوں قربانی نہیں دی؟ پھر سے سوال ریپیٹ کیجئے پلیز۔ 2 بڑے اسکول ہیں، غدیری مکتب ہے اہل بیت علیہ السلام کا، اور ایک سقیفہ کا مکتب ہے۔
دو مکتب جی اسلام کے دو بڑے مکتب ہے، باقی انہی سے سب نکلے۔ جب اسلام کے اوپر اتنی بڑی آفت آئی، دین ختم ہونے پر تھا، تو جو پرچم اہل بیت تھا، مکتب اہل بیت تھا، مکتب اہل بیت سے اعلان قربانی دے دی گئی۔ سقیفہ کی طرف سے قربانی کیوں پیش نہیں ہوئی اور ان کے ماننے والے سوال کیوں نہیں اٹھاتے، خاموش کیوں ہیں اس پہ؟ جزاکم اللہ۔ دیکھیے صرف 3 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ غدیر کے موقع پر علی بن ابی طالب کی ولایت کا نبیوں کے سلطان و سردار نے اعلان کیا، 1.25 حاجی موجود تھے، صرف علی کے ساتھ دغا انہوں نے نہیں کیا، نبی کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا۔ نبی کے جنازے میں کتنے لوگوں نے مشارکت کی؟ امت مسلمہ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے کتب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کہاں گئے وہ وفادار صحابی؟ کہاں گئے وہ وفادار افراد؟ 1.25 کا مجمع ابھی چند دن پہلے وہاں پر موجود ہے۔ علی کے ساتھ تو دغا کر رہے ہو، نبی کے ساتھ تو وفا کر لیتے، نبی کے جنازے میں مشارکت کر لیتے۔ تو غدیر ایک مکتب صرف نہیں ہے، غدیر ایک مصدر بھی ہے، منبع بھی ہے۔ اور دوسرا جسے آپ مکتب کہہ رہے ہیں وہ اصل میں شراب خانہ تھا۔ سقیفہ جو ہے شراب خانہ تھا۔ وہ سقیفہ اس کو اس لیے کہتے ہیں، میں ذرا عرض کر دوں کہ وہ ٹوٹی ہوئی چھت، سقیفہ، جزاکم اللہ 2 منٹ ہے، سقیفہ اس کو کہتے ہیں۔ جتنے شارب الخمر تھے، جتنے ڈکیت تھے، جتنے چور تھے، میں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس کتاب موجود ہے، عربی کتب میں مذکور ہے، جتنے چور ڈکیت شارب الخمر لٹیرے قطاع الطریق سب وہاں پر جمع ہوا کرتے تھے۔ وہاں پر لوگ گئے تھے خلافت کو بانٹنے کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسی جگہ کو لوگ چنیں گے تو وہاں سے کیا نکلے گا؟ وہاں سے دین تھوڑی آئے گا، وہاں سے اسلام تھوڑی آئے گا، وہاں سے انسانیت کا پیغام تھوڑی آئے گا، وہاں دہشت گردی آئے گی، وہاں سے چوری آئے گی۔ اسی لیے عزیزان گرامی، پوری دنیا میں اگر آج کوئی سر اٹھا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم پیسفل مسلمان ہیں، ہم صراط مستقیم پر چلنے والے مسلمان ہیں، اور صحیح اسلام کسی کے پاس ہے تو وہ تشیع کے پاس ہے، صحیح اسلام کسی کے پاس ہے تو مکتب اہل بیت کے پاس ہے۔ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بتائیں گے کہ اسلام کہاں ہے صحیح، اس لیے کہ صحیح اسلام ہم نے اہل بیت اطہار سے حاصل کیا ہے، ہم نے اسلام وہاں سے حاصل کیا جو بیت وحی ہے، بیت وحی سے ہم نے اسلام کو حاصل کیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی کہ آج امت مسلمہ بیدار ہو اور مکتب حسینی کی طرف، صراط حسین کی طرف، فکر حسین کی طرف، کربلا کی طرف آئے اور اپنے آپ کو امام حسین سے کنیکٹ کرے اور کنیکٹ کر کے دنیا کے سامنے حسینی اسلام کو پیش کرے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ تمام حضرات کی عزا کو، عبادت کو، اعمال کو قبول فرمائے اور آپ کے اندر انقلاب حسینی کا جذبہ پیدا فرمائے۔ آپ سب بیدار ہو کر حسینی پرچم لے کر، امن کا، شانتی کا، پیس کا، محبت کا پرچم لے کر پوری دنیا میں حسینیت کے پرچم کو لہرائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب کو لندن سے کربلا اور عصر حاضر کے عنوان سے جو ہے اس کے تحت گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں، چونکہ ایک 10 دن جو ہے وہ ایک الہی دن ہے، یہ خدا کے وعدے کے دن ہے، اور اس میں جو ہے